अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर है और एक ऐसा इशू है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं हमारे निज़ाम के अंदर वो नंगे भी होते हैं और हमें वो एक शर्मिंदगी भी होती है। पाकिस्तान के एक बेटे जिसको कीनिया के अंदर बड़ा बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और आज हमारी जो रियासत जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करे, वो खैर तहफ़्फ़ुज़ क्या करती, आज उसके कत्ल के ऊपर पर्दा डालने में मसरूफ़ है। और इस अमल में बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी ज़माने में जो पाकिस्तान की सिविल सर्विस होती थी, वो बड़ा समझा जाता था कि बड़ी एक आला पाए की, और उसमें फिर सिविल सर्विस के अंदर जो फ़ॉरेन सर्विस है उनका भी जिसे कहते हैं कि क्वालिटी में दे यूज़ टू स्टैंड आउट। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो इनकी हैसियत और उनकी जहनीत दोनों जो हैं वो किसी भी, मैं समझता हूँ, ग़ुलाम के जहनीत से भी मैं उसको उससे कहीं आगे उसको तस्वर कर लेना चाहिए, या उससे भी गिरी हुई इस वक्त पोजीशन है हमारे पाकिस्तान की। जो सुपीरियर सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज थी, और उसमें से भी जो एक सुपीरियर सर्विस समझी जाती थी फॉरेन ऑफिस, उसकी फॉरेन ऑफिस के बड़े सीनियर लोगों के साथ भी मेरा काफ़ी उठना बैठना रहा और उनसे बड़ा कुछ सीखने का भी मौका मिला। मुझे यकीन है कि वो जो सीनियर्स, उनमें से बहुत सारे जो आजकल ज़िंदा हैं और अभी भी हयात हैं, इस्लामाबाद में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, वो ये जो रीसेंट एपिसोड है ऑफ शेम दैट हैज़ बीन ब्रॉट ऑन फॉरेन ऑफिस, उस पे वो इंतहाई शर्मिंदा ही होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना रोल, क्योंकि ये जो आज की फॉरेन ऑफिस है इसको ये शर्म हया नहीं आनी, लेकिन वो जो बाबे इस वक्त मौजूद हैं फॉरेन ऑफिस के, उन्हें चाहिए कि जाके इन बच्चों को कुछ अकल सिखाएं कि दे शुड स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट। ये नाजरीन, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, वो फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट आई, वो जब पसंद नहीं आई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आज तक इस कत्ल के मुकदमे को दबा दिया गया है। और इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए कुछ लोगों को बहुत सख्त तकलीफ़ होती है, जिनके पास असल इक़्तिदार होता है उनको बहुत सख्त तकलीफ़ है अगर कोई शख्स या कोई भी जगह या किसी भी जगह अरशद शरीफ की कत्ल के ऊपर कोई तहकीक तफ्तीश की अगर बात की जाए तो। पाकिस्तान में तो सब ज़ुबानें बंद हैं, सब लोगों को तितर बितर कर दिया गया है, और कानूनी तौर पर इस चीज़ के ऊपर जो है एक कदगन लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, एक जारी लेकिन अलमारियों में बंद शुदा केस के तहत। अब इसी तमाम पैराए में चूँकि अरशद शरीफ के चाहने वालों ने बहुत जगह उस वक़्त दरवाज़े खटखटाए, उसमें से एक दरवाज़ा यूएन के एक ख़ास सिस्टम होता है स्पेशल रैपरटोर का, जो मुख्तलिफ़ थीमेटिक एरियाज़ के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, सिफारिशात देते हैं, और उनका जो मैंडेट है वो यूएन के एक झेली इदारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंडर आता है। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के एक स्पेशल रैपरटोर जो थे, वो बैन एमरसन, जो कि बरतानवी कानूनदान भी हैं, उन्होंने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट की थी ड्रोन हमलों से मुतल्लिका, जिसके लिए वो पाकिस्तान का 2 दफ़ा उन्होंने दौरा भी किया, और जिसमें उनको गवर्नमेंट ने भी मावनत फराहम की या जो भी किया। लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट सिटीजन्स थे और एनजीओ थी, जिनमें से मेरी एक तंजीम जो मैं चलाता था, फाउंडेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स, और एक दूसरी तंजीम जो बरतानवी तंजीम जिसके साथ मैं मुंसलिक था, रिप्रीव, हमने भी उनकी असिस्टेंस की और उन्हें जो है एक अल्टरनेट व्यू दिया जो हुकूमत के व्यू से अलग था, और वो फिर बेसिस बना उनकी रिपोर्ट का। अब उसी से मिलता जुलता एक मामला है जिसके अंदर सबसे पहले तो बताना है आपको, ये इतला भी देनी है कि यूएन के जो स्पेशल रैपरटोर हैं, ये खातून हैं, आयरीन खान इनका नाम है। ये इनका जो पूरा टाइटल है वो है स्पेशल रैपरटोर ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। और दूसरा, ये जो चिट्ठी है ये 2 लोगों ने मिल के लिखी फॉरेन ऑफिस को, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। 2 रेपेट्योर्स हैं, उनकी जानिब से ये आया, और दूसरे जो रेपेट्योर हैं वो स्पेशल रेपेट्योर ऑन एक्स्ट्रा जुडिशल समरी एंड आर्बिट्री एग्जीक्यूशन। ये 2 रेपेट्योर ने चिट्ठी लिखी, और इसमें जो आयरीन खान साहिबा हैं, जो
بنیادی طور پر پروٹیکشن جو ہے رائٹ ٹو فریڈم آف اوپینین اینڈ ایکسپریشن کی ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے تھا، اور ان کی پیدائش ویسے پاکستان میں ہوئی کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا ہے۔ 1954 کی ان کی پیدائش ہے۔ ٹریننگ اور شعبے کے لحاظ سے یہ وکیل ہیں، ساری زندگی انہوں نے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز میں اور بطور وکیل اور ہیومن رائٹس لائر کام کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی چیئرپرسن رہی ہیں، اور انہوں نے برطانیہ، امریکہ اور آئرلینڈ میں بھی قانونی فیلڈ میں کام کیا ہے۔ اور بنگلہ دیش میں ہونے کی وجہ سے، یا بنگلہ دیش سے ہونے کی وجہ سے، میرا یہ خیال ہے کہ جو کردار ہوتا ہے ہمارے اس خطے کے اندر، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ آئرین خان جیسی ایک شخصیت جو ہے وہ اس وقت اسپیشل رپورٹر ہیں پروٹیکشن اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اوپینین کے اوپر۔ اب یہ جو چٹھی آئی، اس چٹھی نے ہماری حکومت پاکستان سے باقاعدہ طور پہ، کیونکہ یہ ان کی پروسیجر کا حصہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پبلک بھی اپنی انفارمیشن دے سکتی ہے اور وہ گورنمنٹ سے اس کا سٹانس بھی لیتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو انہوں نے چٹھی لکھی 5 اکتوبر 2023، یعنی کہ اسی سال، آج سے 2 ماہ پہلے کی وہ چٹھی ہے جو فارن آفس نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے جواب دیا گیا۔ ظاہری بات ہے، جواب تو حکومت تیار کرتی ہے، فارن آفس تو کہتا ہے جی کہ ہم ڈاک خانہ ہیں۔ یہ آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اور یہ آن لائن اویلیبل بھی ہے، بائی دا وے آپ اس کو سرچ کر کے نکال سکتے ہیں۔ اس جو چٹھی ہے یہ تقریباً کوئی ایک کہہ لیجئے 9 صفحاتی چٹھی ہے، جس میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کو کیا کیا انفارمیشن ہے، اور اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ اس انفارمیشن کے اوپر حکومت پاکستان کا جو ایک سٹانس ہے اور ورژن ہے وہ ان کے سامنے آ جائے، تاکہ وہ اپنی رپورٹ جو بنا رہے ہیں، جس کو ہیومن رائٹس کونسل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس میں پاکستان کی حکومت کا بھی جو سرکاری ورژن ہے وہ آ جائے۔ اب پاکستان کی حکومت کا جو سرکاری ورژن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جو ورژن ہے یہ ابھی حالیہ 2 دن پہلے جنیوا میں سبمٹ کرایا گیا ہے، 2 دسمبر 2023 کو۔ ہمارے جو پرماننٹ مشن ہے یو این کے اندر پاکستان کا، اس کی وساطت سے جمع کرایا گیا ہے، اور یہ جو اس کا جواب جمع کرایا گیا ہے یہ تقریباً کوئی 5 صفحاتی جواب ہے۔ اس میں بیسیکلی اگر آپ اس کو میں مختصر آپ کو بتانا چاہوں تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے اپنے ایک شہری، ایک صحافی اور ایک بڑے پاپولر صحافی کی مبینہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے کینیا کے اندر، اس کے اوپر۔ اب جو کچھ اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں حکومت پاکستان کے کردار کو لے کر اور ارشد شریف کے ہوئے قتل کو لے کر، وہ جو سوال اٹھائے گئے تھے ان کے جواب میں اگر 3، 4 یا 5 پوائنٹس کے اندر اس کو مختصر کیا جائے تو جو جواب حکومت پاکستان نے جمع کرایا ہے اس میں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ جو جواب کا حصہ بنتا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ان سے سوال کیا گیا تھا حکومت پاکستان سے کہ ارشد شریف کے اوپر درجنوں FIRs کی گئی، جس کی وجہ سے ان کو ملک کو چھوڑ کے جانا پڑ گیا اور پاکستان میں ان کی زندگی کو خطرہ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ FIR جو ہیں وہ اسٹیٹ آپریٹس کی طرف سے ان کے اوپر جمع کرائے گی، جس کے جواب میں پاکستان نے UN کو، یہ اسپیشل رپورٹر کو یہ لکھا ہے کہ جو FIR ارشد شریف کے خلاف کروائی گئی وہ عام شہریوں نے کروائی تھی، اور یہ جو ہے ایک پاکستان کا قانون ہے، ایک پروسیجر ہے، جب کسی کے خلاف FIR ہو جاتی ہے تو وہ کارروائی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، وہ ایک پروسیس کا حصہ ہے، تو لہٰذا ان FIRs کا کوئی تعلق نہیں ہے ریاست کے ساتھ یا ریاست کے کسی ادارے کے ساتھ۔ اچھا، میں اب یہ سارے پہلے آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کہاں کہاں ریاست سفید جھوٹ بول رہی ہے جو 2 منٹ میں ایکسپوز بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے جناب بڑے دعویٰ کیا ہے اس چٹھی کے اندر پاکستان کی حکومت نے بواسطت فارن آفس کے، کہ پاکستان کے اندر فری میڈیا ہے، اور فری میڈیا کو جناب کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ دس از دا جوک آف سینچری کہہ لیں یا 2023 کا تو ڈیفینیٹلی جوک ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے،
اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن یا پابندی نہیں ہے۔ اب اس پہ تو میرا خیال ہے کامنٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا جو اس میں پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ تقریباً ہر سوال کے جواب میں ہماری حکومت نے ان کو یہ کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کوئی اسپیشل اس کے اندر SJIT بنائی ہوئی ہے، اسپیشل JIT بنائی ہوئی ہے، اور اس کی رپورٹ ابھی آنی ہے، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر سپریم کورٹ میں اس کے اوپر فیصلہ ہوگا، تو اس کے بعد ہی اس پہ کوئی حتمی بات کی جا سکتی۔ کمال ہو گئی ہے۔ چوتھی بات انہوں نے اس میں بڑی ہائیلی کی کہ جی کوئی تھریٹ نہیں ہے ارشد شریف کے خلاف جو پروف ہو سکے، اور وہ جو KP کی رپورٹ آئی تھی CTD کی، جس کے بعد کہ تھا کہ جی ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے، اس پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے۔ اب ریاست پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے KP کا، پولیس کا، ان سے جب پوچھا گیا ہے تو وہ کوئی اسپیسیفک انٹیلیجنس یا انفارمیشن دینے سے قاصر ہے۔ پانچواں اس کے اندر انہوں نے پوائنٹ یہ ریز کیا ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف کا جو ہوسٹ ہے کینیا میں، جو وہ ہوسٹ تھا جس کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ پرائم سسپیکٹ ہے، اور اس کو جب تک پاکستان لایا نہیں جاتا اور اس کی تفتیش پاکستانی طریقے سے نہیں کی جاتی تو حقائق تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور اس کو لانے کے لیے ہم نے انٹرپول سے رابطہ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ اس کے اندر کیا کہتے ہیں، یہ کچھ مین پوائنٹس تھے اس جواب کے۔ اب اس جواب کو میں کیسے کہتا ہوں کہ آپ 2 لمحے میں ڈسمینٹل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے۔ اس پورے جواب کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، کیونکہ جب ارشد شریف کی آپ کو یاد ہے کہ جب شہادت ہوئی اور اس کے بعد پاکستان میں جو غم و غصہ تھا، اور پھر کس طرح سے ریاست کا جناب آپ نے دیکھا کہ اس وقت ISI کے DG صاحب نے جناب ایک بڑی جذباتی قسم کی ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور وہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور اس وقت کی حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ جو تھی وہ FFT اسے کہتے ہیں، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تشکیل دی تھی، جو میرے لیے اس وقت بھی حیرت تھی، کیونکہ اس کے اندر جن افسران کا انتخاب کیا گیا تھا وہ خاصے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ اور لائک پولیس افسران تصور کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو FFT ہے، اس نے جب اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کرائی ہے، اس دن کے بعد سے وہ FFT کے جو افسران تھے وہ نہ صرف کھڈے لائن لگ کے OSD ہوئے ہیں، بلکہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے۔ اور اس رپورٹ کے اندر جو کچھ چیزیں انڈیکیٹ کی گئی ہیں، اس نے کافی حد تک ان چیزوں کی کلی کھول دی ہے، جو آج حکومت، کیونکہ حکومت نے پھر اس کے بعد، حکومت تو نہیں کہنا چاہیے، وہ لوگ خفیہ لوگ، کمپنی بہادر، انہوں نے اس کے بعد اس چیز کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے اور پوری تحقیق کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا سہارا لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف کی جو قتل کی انویسٹیگیشن ہے، اس کو ایک قسم کا کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا، کیونکہ جس دن سے وہ واقعہ ہوا ہے اور بات سپریم کورٹ میں گئی ہے FFT کی رپورٹ آنے کے بعد، سر ایک چیز نہیں ہوئی ہے اس تفتیش کے اوپر، اور یہ جو SJIT بنائی ہوئی ہے، مدتوں گزرنے کے باوجود نہ ان کا کوئی نام و نشان ہے، نہ انہوں نے کسی کو انٹرویو کیا ہے، نہ ہی کوئی انفارمیشن باہر آئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حکومت پاکستان نے لکھ کے بھیجا ہے اسپیشل ریپیٹیورز کو، کیسے انہوں نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ ان کی اپنی بنائی ہوئی، حکومت پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی FFT نے جو ریٹن رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کی، وہ رپورٹ جو ہے اس کے اگر صفحہ نمبر 31، اس کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یہ ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے۔ اسٹیٹمنٹ آف SHO پولیس اسٹیشن میمن گوٹ کراچی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی، کیونکہ پاکستان کی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے جو پہلے جو FIR جب پاکستان میں وہ تھے، اور ان کے اوپر جو FIRs ہوئی، وہ ساری کے ساری عام شہریوں کی جانب سے کرائی گئی، اور حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا تو سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پیرا نمبر 71 ہے جی FFT رپورٹ کا، SHO کی یہ بیان ہے۔ SHO کہتا ہے، SHO پولیس اسٹیشن میمن گوٹ مسٹر عتیق رحمان appeared before the FFT on 29/11/2022 at FIA headquarters at 11 a.m. He told the SSP Malir Irfan Bahadur called. He told that SSP Malir کے SSP عرفان بہادر نے بلایا to reach ISI office near Lucky Star, Karachi.
There were 3 officers already, and it was asked to register the case against Arshad Sharif, Imad Yusuf, and others. It was told that Arshad Sharif, Imad Yusuf, and Shehbaz Gill had conducted a program at ARY TV, and they incited the lower ranks of Pakistan Armed Forces. The officers present in the meeting also told the names to be nominated. یعنی کہ ISI کے دفتر میں بلایا گیا. SSP ملیر نے حکم دیا SHO کو کہ ISI کے دفتر میں جاؤ جو کراچی میں لکی سٹار کے ساتھ ہے. ان کو وہاں حکم دیا گیا کہ جی یہ آپ نے FIR کاٹنی ہے ارشد شریف کے اوپر. پھر وہاں موجود 3 ISI کے افسران نے ان کو نام دیے کہ یہ ARY کے لوگ ہیں اور یہ شہباز گل ہے. یہ وہی مشہور زمانہ FIR ہے یا بدنام زمانہ FIR ہے جس میں شہباز گل کو اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد تشدد کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جی ان کو یہاں پہ حکم دیا گیا. یہاں پہ اس نے یہ بھی بتایا کہ SHO told that Imad Yusuf was arrested by ISI officers and he was not brought to police station Memon Goat. The investigation of the case was changed just after registration of the case to PS Shah Latif Town, another police station of Delhi district Malir, Karachi, and investigation was handed over to Sub-Inspector Ghulam Mujtaba Bajwa, and from that time he remained IU of the case. which Bajwa آ گیا تو پھر گل مک گئی. اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ کہتے ہیں حکومت پاکستان بتا رہی ہے اسپیشل رپورٹر کو کہ یہ عام شہریوں نے FIR کروائی تھی اور پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. SHO ملیر کوٹ جو ہے وہ بیان دے رہا ہے سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو, گورنمنٹ آف پاکستان کی بنائی ہوئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو کہ جی ISI کے دفتر میں بلایا گیا, وہاں پہ حکم جاری کیا گیا, نوک نامینیٹ کیے گئے کہ FIR کاٹو. ہم نے جب FIR کاٹی تو پولیس نے نہیں اریسٹ کیا, اماد یوسف کو ISI نے اریسٹ کیا. ناظرین, ISI کے پاس پاکستان کے کسی قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو اریسٹ کرنے کا. یہ حبس بے جا ہے اور اتنا بڑا یہ سمجھے کہ یہ جرم ہے. یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئی تو آگے سے سپریم کورٹ ستو پی کے سو گئی, کیونکہ سپریم کورٹ نے کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کیا, کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. یا تو وہ SHO کو پکڑ کے بند کر دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, یا پھر وہ ISI کے ان افسران کو پکڑتے کہ تم لوگوں نے کس قانون کے تحت ایک نیوز چینل کے ایک صحافی کو پکڑ کے اریسٹ کر لیا. اس کے اوپر کوئی عمل. یہ چیز تو ہائی لائٹ کرنی چاہیے آپ کو UN کے سامنے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. یہ عالم ہے میڈیا کی آزادی کا کہ عام شہری جو کہتے ہیں جی عام شہری نے FIR کٹوائی ہیں, یہ اس کی پوزیشن ہے کہ جی عام شہری نے آپ کی کون سی FIR کرائی ہے. SHO نے یہ بھی کہا کہ اس نے SSP ملیر کو بتایا کہ پرمیشن 73 نمبر پیرا میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی FIR جس میں سیڈیشن کا الزام ہو اس کے لیے حکومت کا واقعی حکومت کی آپ کو اجازت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک. اور SSP نے کہا کہ اس طرح کی پرمیشنز آتی رہیں گی اور آپ اس کو جناب FIR رجسٹر کریں. اور اماد یوسف جو ہے اس کو بعد میں کورٹ میں جا کے پیش کیا گیا اینڈ بعد میں تمام چیزیں ہوئی اور پھر عدالت سے وہ ریلیز بھی ہو گیا. پھر 74 میں اچھا لکھتی ہے یہ FFT لکھتی ہے جس کے اندر DIG رینکس کے 3 افسر تھے پولیس کے. اپنے پیرا نمبر 74 میں وہ لکھ رہا ہے کہ almost all FIRs except one under provision of PPC related to sedition and other related offences against Arshad Sharif and others were registered without due process. اب یہ پاکستان کی حکومت مطلب یہ جو ہے UN کو ستو پلا رہی ہے کہ یہ جو FIRs ہیں یہ ڈیو پروسیس کے ساتھ کٹی تھی اور بالکل عام شہریوں نے کٹوائی تھی, جبکہ اپنی ان کی جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے وہ ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ بھائی یہ تو وداؤٹ ڈیو پروسیس کٹی ہیں اور جتنی ہیں یہ ساری کن کی وہاں پہ کٹی ہیں وہ بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. اچھا, اس کے بعد جو پاکستان کی جو میڈیا کتنا آزاد ہے اس میں عمران ریاض کا ایک کیس, صرف ایک کیس, باقی چھوڑ دیتے ہیں, صرف ایک کیس واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اچھا, اب اس میں جی دیکھیں سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ملزم ہے اس پورے معاملے کے اندر
کہ کمپنی بہادر تو جو کر رہی ہے، لیکن اس وقت اس ظلم کے اندر جو سب سے زیادہ معاونت فراہم کی جا رہی ہے، ایون ارشد شریف کے قتل کو کور اپ کرنے کے لیے، وہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کر رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ موقع فراہم کر رہی ہے، ورنہ اگر ایک آزاد سپریم کورٹ ہو، ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہو اور ایک آئین اور قانون کے تحت چلنے والی سپریم کورٹ ہو، تو ہمت کیسے ہو سکتی ہے کسی سرکاری افسر کی اس قسم کا سفید جھوٹ لکھ کے اقوام متحدہ تک بھیجنے کا؟ تو لہٰذا میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں یہ اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے 190 ملین القادر ٹرسٹ کیس میں میں ایز ڈیفینس وٹنس پیش ہوں گا، اور اس کیس میں بھی یہ جو اسپیشل ریپیٹیور کو حکومت پاکستان نے اپنا جواب جھوٹا لکھ کے بھیجا ہے، میں لکھوں گا ایک سابق مشیر جس کا احتساب اور انٹیریئر پورٹ فولیو تھا، جس نے کرپشن کے اوپر کافی کام کیا ہے پاکستان میں، میری ایک ہیومن رائٹس کی بھی سٹینڈنگ ہے، میں پاکستان کا ایک عام شہری بھی ہوں، میں لکھوں گا اپنے رول کے اندر یو این کے اسپیشل ریپیٹیورز جو ہیں یہ دونوں، ان کو جواب لکھوں گا، جو پاکستان نے جھوٹ بولا ہے اس کو بھی ایکسپوز کروں گا، اور میں اپنے سننے والے کو کہوں گا، جو یہ سب چیزیں بڑی بیسک چیزیں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں، یو این کے یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، ایک فورم مل گیا ہے، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے جو حصے کا اس میں جسے کہتے ہیں حصہ ڈالیں اور اپنے حصے کی شمع جلائیں، اور آپ یہ لکھیں، ان کو ہائی لائٹ کریں کہ کس طرح سے معاونت فراہم کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر سے، جو ہمارے انسٹیٹیوشنز جن کا یہ کام ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں روکنی ہیں، وہ اس میں اس وقت حصہ ڈال رہے ہیں اور وہ کور اپ میں ملوث ہیں۔ جو ایف ٹی کی رپورٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، اس رپورٹ کو ساتھ لگا کے بھیجیں، کیونکہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں ایک وعدہ کرنا ہے کہ ارشد شریف کی جو موت ہے وہ رائے گاں نہیں جانی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کینیا میں بیٹھ کر جن لوگوں کے خلاف ویلاگز کر رہا تھا، ان لوگوں کو کیا تکلیف تھی، کچھ ایون یہاں تک تکلیف تھی کہ کچھ ارشد جو نام استعمال کرتا تھا، جس طرح وہ بادشاہ ننگا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں، اس سے بہت زیادہ تکلیف تھی، اور یہی وجہ بنی اس بیچارے شخص کی قتل کی۔ تو خیر، یہ ہے پاکستان کی حکومت اور ہماری سپریم کورٹ کا انفارچونیٹ کردار، جسے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، نئی تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔